अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कैरियर काउंसलिंग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किंजा विशेर। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज जो हम कैरियर डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बहुत ही अहम टॉपिक है उसका जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैरियर है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज है क्या, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे, बहुत ही आसान अल्फाज में बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद अफसर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने का। जावेद अफसर साहब से मैं पूछूंगी कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या, और आवाम के लिए बताया जाए सर के आसान अल्फाज में स्टॉक एक्सचेंज है क्या चीज। स्टॉक एक्सचेंज जो है बुनियादी तौर पर एक ऐसी जगह है जहां पर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं, वो अपने हिस्से यहाँ पर बेचती हैं, फरोख्त करती हैं, और उनको जो अपनी कंपनी के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है तो उसके लिए वो यहाँ पर पेश करती हैं, और इन्वेस्टर फिर उनको वो सरमाया फराहम करते हैं और फिर वो बताते हैं कि हमने इसको कहाँ पर इसको इस सरमाए का इस्तेमाल करना है, और उस सरमाए से जो मुनाफा हासिल होता है वो फिर उन इन्वेस्टर में बराबर की बुनियाद पर बांट दिया जाता है। ये एक सिंपल से एक इसकी तारीफ है स्टॉक एक्सचेंज की। जी अच्छा सर, आजकल की जो सी नौजवान नस्ल है ये इसको एज ए कैरियर लेकर चलना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज को, तो कितने फायदेमंद है उनके लिए? नौजवान नस्ल के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं, हमारे बच्चे ये समझते हैं, आम सोसाइटी में ये ख्याल किया जाता है कि ये जो कैरियर है ये शायद बच्चों के लिए, नौजवान लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए है ही नहीं। हाँ जी। ये ऐसे लोगों के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों या जिनके पास पता नहीं कौन से स्किल्स होते हैं, या वो कौन लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। इस किस्म की कोई बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप अपने बच्चे को खुद आना चाहते हैं, बच्चों को लाना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि चूंकि हमारे माशरे में इसके बारे में आगाही ना होने के बराबर है। बाकी चीज़ें आप देख लें, बेशुमार ऐसे काम हैं जिनके बारे में हर किसी को किसी न किसी हवाले से पता होता है, लेकिन इसके बारे में आगाही बहुत कम है। तो उससे पहले ज़रूरी ये है कि वो अपने बच्चों को और ख़ुद आगाही लें, इससे इसकी ट्रेनिंग लें, इसके बारे में पूछें। ये एक बहुत शानदार करियर है और बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला करियर है, और ना सिर्फ रिटर्न देने वाला करियर है बल्कि इस करियर में रह के वो ज़िंदगी के साथ मुकम्मल तौर पर उनका ताल्लुक रहता है कंपनीज के साथ, बिजनेस के साथ, हालात हाजरा के साथ हो क्या रहा है। आपकी ज़िंदगी मुकम्मल एक आप एक्टिव लाइफस्टाइल में रहते हैं और उसके साथ साथ बहुत बड़े पैसे कमाते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, ये कितने पैमाने पे शुरू किया जाता है? छोटे से पैमाने पे भी शुरू कर सकते हैं या इसको लेने के लिए बहुत बड़ी हाई पे, जैसे अभी आपने बोला कि कारोबार शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसे दरकार होते हैं, तो इसको छोटे पैमाने पे भी शुरू किया जाता है? बिल्कुल, इसको आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं, कम से कम। 5,000 एक ऐसी अमाउंट है कि जो तकरीबन आज बच्चों की पॉकेट मनी भी होती है या आप उन्हें वैसे भी देते हैं, सेविंग उनके पास होती है, उससे आप इसको शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है कि एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सबसे पहली जो आम बंदे के लिए वो ये है कि ये बचतों का एक जरिया है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जो खामी मौजूद है, ये कमी मौजूद है, वो ये है कि हम बचत नहीं करते, बचत की आदत नहीं अपनाते। इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हमने 100 रुपये बचा लिए तो इससे क्या होगा, 50 रुपये बचा लिए तो इससे क्या होगा। नहीं, इससे बहुत कुछ होता है। इससे आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होती है। अगर आप हर महीने 100 बचा सकते हैं तो आप हर 1,000 भी बचा सकते हैं, और अगर वो आपका 1,000 हर महीने 1,000 के बजाय 1,100 होता रहे, कि जो आपका 1,000 पड़ा हुआ है और उसमें 100 रुपया भी इजाफा होता रहे, और अगले साल उसमें आप और 1,000 डालें और वो फिर उसमें भी 100 या 200 रुपया और इजाफा हो जाए, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि आप इससे बड़ी अमाउंट भी बचा सकते हैं और उन बचतों को वक्त पे अपने साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इसका जो रिटर्न है बाकी तमाम से ज्यादा है। हमारे लोगों की अमूमन जो एक चीज उनके बारे में पाई जाती है कि अगर किसी के पास बचत हो तो वो उसको जाकर बैंक में रख देते हैं कि ये बैंक में रखते हैं, सेफ रहेगा, हमारा पैसा सेफ रहेगा, हमें कोई मसला नहीं रहेगा। बैंक में रखने का सबसे बड़ा आपको नुकसान ये होता है कि पैसा तो आपका सेफ रहता है लेकिन उस पर रिटर्न नहीं मिलता। बैंक भी, जितने बड़े बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने मालियाती इदारे हैं, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस करते हैं, आपके पैसे से बिजनेस करते हैं और आपको रिटर्न में कुछ नहीं देते। तो इसलिए बजाय इसके कि वो करें, आप अपने पैसे से खुद करें और अपने बच्चों को सिखाएं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, स्टॉक एक्सचेंज जो है कितने मुनाफा बख्श कारोबार है? जहां तक इसके मुनाफे की मैं आपको बात बताऊं तो ये
تقریباً جو دنیا میں بہت زیادہ منافع دینے والے کاروبار ہیں ان میں ہے، لیکن یہ اس صورت میں منافع دیتا ہے کہ اگر آپ کو اس کی ساری اونچ نیچ کا سمجھ آ جائے. سارا پتہ ہو تو پھر یہ اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ کبھی بھی پہلے دن سے آپریٹ کرنا نہیں شروع کر دیتے، نہ ہی پہلے دن سے ان کی کلینک یا ہاسپٹل بہت بڑے پیمانے پر چلتے ہیں اور وہ پیسے کماتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں، ہے بھی ان کے پاس ہوتا بھی ہے، لیکن کبھی بھی پہلے دن سے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. بنیادی طور پر وہ ایف ایس سی کرتے ہیں، ایک لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے، اس کے بعد 5 سے 6 سال انتہائی شدید محنت میں ان کے گزرتے ہیں، سیکھتے ہیں. اس سیکھنے کے بعد ان کی ہاؤس جاب ہوتی ہے، ہاؤس جاب کرنے کے بعد پھر ان کی پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ ایک چھوٹے سے لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں فی سے، اور ہوتے ہوتے اگلے 5 سے 10 سال میں اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب اتنے پیسے کما رہے ہیں. تو اس چیز کو یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں بھی یہی چیز ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کل آپ گھسیں گے تو پرسوں آپ پیسے کمانا شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کو بیسک ٹریننگ لینی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا، تو پھر ہی آپ پیسے کمائیں گے، اور پھر آپ بہت اچھے پیسے کمائیں گے، بہت زیادہ اچھے پیسے کمائیں گے. لیکن اگر آپ سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر اس کی نہ صرف آپ پیسے نہیں بلکہ آپ نقصان اٹھائیں گے. اچھا سر، اس کی قابلیت کتنی ہے؟ یہ بھی شارٹ کورسز کی طرح سے پہلے اس کو سیکھا جاتا ہے، یا پھر کوئی ڈگری سیپریٹ رکھی گئی ہے، یا پھر اس کی کوئی اور قابلیت ہے جس سے یہ سیکھا جائے گا کہ اسٹاک ایکسچینج ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے ہاں تو اس کا کوئی باقاعدہ طریقہ نہیں ہے ابھی تک. اب اس وقت 1-2 پرائیویٹ یونیورسٹیز نے شارٹ کورسز شروع کیے ہیں. ایک نے مجھ سے بھی رابطہ کیا ہے، میں بھی ان کے ساتھ ان کو ٹریننگ دے رہا ہوں، بٹ وہ 15 سے 20 دن کا ایک کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے. ایک بہت بڑا ان کا بولڈ انیشیٹو ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. وہاں پر بھی جو لوگ آئے ہیں وہ سارے پڑھے لکھے ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، لیکن ان کو اس فیلڈ کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا. اور پاکستان میں ایسی کوئی صورت ان کورسز کی شکل میں اویلیبل ابھی نہیں ہے. 1-2 کورسز شروع ہوئے ہیں ابھی، لیکن بہت ہی محدود پیمانے پر. باہر ہیں، آن لائن ہیں، وہ ہیں، لیکن اس کا جو آسان طریقہ آپ یہ پوچھنا شاید چاہ رہی ہیں کہ اس کو کیا کیسے، اس کو کس طریقے سے کیا جائے. اس کو کرنے کا جو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں بنیادی معلومات اکٹھی کریں، بغیر خوف کے اس فیلڈ کے بارے میں بنیادی معلومات سب سے پہلے اکٹھی کریں کہ یہ فیلڈ ہے کیا، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے. جب یہ بنیادی چیزیں آپ کو پتہ لگ جائیں گی تو اس کے بعد آپ اگلی سٹیج پہ جائیں. اچھا سر، شیئر اور سٹاک تو علیحدہ علیحدہ چیزیں، اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک چیز لوگ پوچھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جی یہ سٹاک مارکیٹ ہے، یہ شیئر ہے، جی یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ دو کیوں ہے؟ شیئر بنیادی طور پر ایک حصے کو کہا جاتا ہے. کسی بھی کمپنی میں آپ نے جو وہاں پر خرید لیا تو آپ نے اس کمپنی کا حصہ خرید لیا، اس کمپنی کا. لیکن وہ اگر آپ نے ایک کمپنی کا خریدا ہے تو وہ ایک حصہ ہے. لیکن اگر آپ نے 10 کمپنیز کے 10 حصے خرید لیے تو وہ جو سارے آپ کے 10 حصے ہوں گے وہ سٹاک ہو جائیں گے. شیئرز کو ملا کے سٹاک بن وہ جو آپ کے 10 حصے آپ کے ملیں گے، 10 کمپنیز کے جو آپ نے ایک شیئر لیے ہوئے ہیں، تو وہ جب آپ کو پورٹ فولیو ہوگا تو وہ سٹاک میں کنسیڈر ہوگا کہ میرا یہ سٹاک ہے. اچھا سر، ایک کمپنی کے اگر ایک سے زیادہ حصے یا 10 حصے آپ ایگزامپل لے لیں کہ اس کے شیئرز خریدے جائیں تو وہ بھی ملا کے جو سی سٹاک بنتی ہے؟ نہیں، ایک کمپنی کا وہ اپنے وہ تو آپ ہزاروں میں اس کے لیتے ہیں، لاکھوں میں لیتے ہیں، لیکن بنیادی جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ تو اس کمپنی کا آپ نے ایک شیئر لیا ہوا ہے نا. اصل تو یہ کلیکٹیو آپ نے 10 کمپنیز کا جب لیا تو آپ کا ایک سٹاک ہو گیا، وہ آپ نے 10 سن کے ہو گئے. ایک کمپنی کا تو آپ کا ایک ہی کا سٹاک ہے نا، ایک اس کا شیئر ہے. شیئرز کے بھی اقسام ہیں؟ شیئر کے بھی اقسام ہیں. کتنے اقسام ہیں سر اس کے؟ شیئر میں جو 2 بنیادی اقسام ہیں، اس کے علاوہ آگے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 2 بنیادی اقسام. ایک تو وہ ہے جو گروتھ شیئر ہوتا ہے، ایک ییلڈ شیئر ہوتا ہے. گروتھ شیئر یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ شیئر خود سے اوپر نیچے بڑھتا رہتا ہے، اس کی ایک پرائس رینج ہوتی ہے جس میں آپ ٹریڈ کرتے ہیں. وہ بنیادی طور پر اس کو گروتھ شیئر بھی کہتے ہیں، ٹریڈنگ شیئر بھی کہتے ہیں، جس میں ٹریڈنگ ہوتی ہے. دوسرا جو اس میں آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں، ویکلی بھی کر سکتے ہیں، منتھلی بھی کر سکتے ہیں اس حساب سے. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ییلڈ شیئر جسے ہم کہتے ہیں، یا ایسا شیئر کہ جو آپ کو پروفٹ دیتا ہے، ڈیویڈنڈ دیتا ہے. یہ 2 اس کی بنیادی قسمیں ہیں.
جی جی ہاں. اچھا سر، اس کو شروع کیسے کیا جائے؟ جیسے مطلب ایک بالکل جیسے مجھے لے لے فار ایگزامپل کہ مجھے کچھ بھی ہاؤ نو نہیں ہے اس کی اور میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں، تو میں کہاں سے اس کا اسٹارٹ لوں؟ اس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، اس کا جو اسٹارٹ یہ ہے کہ اس کے اسٹارٹ لینے کے لیے آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی. جی پہلے تو آپ اگر آپ بکس پڑھ سکتے ہیں تو وہ لے لیں. آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل اس پہ سارا یوٹیوب پہ گوگل پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں، یہ آپ کو مل جاتی ہے. اور اس کو شروع کرنے کا سب سے میں جو آسان ذریعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوٹے سٹیپ میں شروع کریں. چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں سب سے پہلا تو یہ آپ ٹریننگ لیں، اس کی ٹریننگ کہیں سے بھی لیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک مینٹر ہونا چاہیے، جو مینٹر آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ کرتا رہے. پھر آپ کا ایک اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے ایک بروکریج فرم کے ساتھ، جو آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں گے. اور اس اکاؤنٹ اوپن کرنے سے پہلے ایک ڈیمو اکاؤنٹ ہوتا ہے، ریئل اکاؤنٹ کے بجائے ڈیمو اکاؤنٹ ہوتا ہے. ڈیمو اکاؤنٹ جو بھی بیگنر ہے اس کو چاہیے کہ پہلے ڈیمو اکاؤنٹ پہ پریکٹس کرے، یہ دیکھیے کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے شیئر بکتے ہیں، چلتے ہیں، یہ کمپنیز کیا ہوتی ہیں، یہ چیزیں. جب ڈیمو اکاؤنٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ اپنا اکاؤنٹ بروکریج کے ساتھ کھول لیتے ہیں تو بروکر آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور آپ کا جو مینٹور ہے وہ آپ کو گائیڈ بھی کرے گا. اس کے بعد آپ کے پاس جو سب سے بڑی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے یا پرابلم آتی ہے یا جس سے لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ لوگ صبر نہیں کرتے، ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسرے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنا کما رہے ہیں یا وہ اس طرح کر رہے جی ہیں. بالکل سر، اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، پہلے میں ہی ڈر جاتے ہیں کہ آگے ہمارا منافع ہوگا کہ نہیں. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ٹیک اے بریک. جی खबर सबसे पहले. Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ ایکسائٹمنٹ میں آ کر سٹاک ایکسچینج شروع تو کر لیتے لیکن ایکسائٹمنٹ میں ہی آ کے پھر اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اپنے منافع ملنے کا انتظار نہیں کرتے ہیں. سر ہمیں کافی ڈیٹیل میں پہلے بتا رہے تھے بریک سے پہلے، سر کیا کہیں گے کہ لوگ صبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اصل میں یہاں سے ہی سارا مسئلہ خراب ہوتا ہے. جی لوگوں کو جو تاثر ہے جو اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں وہ خراب ہوتا ہے کہ جب وہ شروع میں آتے ہیں تو ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کب انویسٹ کرنا ہے، کتنا انویسٹ کرنا ہے اور کس وقت اس سے نکل جانا ہے. جی تو اس لیے وہ شروع میں ان کو آتے ہی نقصان ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں سر مڈاتے ہی اولے پڑتے ہیں ان کو. تو جب شروع میں نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر اس چیز کو سمجھنے کے بجائے کہ یہ میری غلطی ہے، وہاں سے اس کو سارا الزام ایکسچینج پہ ڈال کے، کاروبار پہ ڈال کے کہ یہ فیلڈ ہی ایسی ہے، وہاں سے نکل جاتے ہیں اور باہر جا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا تو اتنا نقصان ہو گیا، میں نے تو یہاں پر کسی کو بنتے نہیں. کئی لوگوں کا پہلے سے ہی تاثر ہوتا ہے کہ فراڈ ہو جائے گا ہمارے ساتھ، اگر ہم نے سٹارٹ کر لیا پیسے لگا دیے فراڈ ہو جانے، اس تاثر میں اب بھی آ کر چھوڑ جاتے ہیں یا شروع ہی نہیں کر پاتے ہیں اس تاثر میں رہتے ہوئے. یہ جو تاثر ہے یہ ہماری سوسائٹی میں بہت گہرا ہے. جی اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں اور یہ غیر حقیقی نہیں ہے، یہ حقیقی ہے. اس کی میں وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 99 سے پہلے یا آپ اس سے بھی تھوڑا اس سے جو اتنے پہلے ادوار جو ٹائم تھا اس میں ہمارے یہاں اسٹاک ایکسچینج کا ریگولیٹر کوئی نہیں تھا. ایکسچینج ہماری چلتی تھی اور ہمارے پاس ایک وقت میں 2 بلکہ 3 ایکسچینجز تھی، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، 3 مختلف ایکسچینجز چل رہی تھیں. کام ایک ہی تھا تو وہ 3 چل رہی تھیں. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ کام مینول طریقے سے بھی چلتے تھے. بہت پہلے کمپیوٹر نہیں تھا، کاغذوں پہ چلتے تھے، لوگ پیسے لوگوں کے لے لیتے تھے، لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا اور کھا جاتے تھے اور فراڈ کر جاتے تھے کہ جی آپ کے تو ڈوب گئے ہیں، آپ کو تو یہ ہو گیا، آپ کو تو وہ ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اس میں ایک سین بڑے ریپیٹڈلی دکھایا جاتا تھا جو کہ اب بھی لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہو چکا ہے کہ ہیروئن ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کو
دل کا دورہ پڑتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اس کو نقصان ہو جاتا ہے اور وہ اچانک غریب ہو جاتے ہیں. جی یہ ایک ہی سین ہوتا تھا. لیکن repeat سر کیا جاتا اپوزٹ تھا. سین بھی تو دکھایا جاتا ہے نا کہ اسٹاک ایکسچینج میں گئے ہیں اور جاتے ان کا ایسے منافع ہوا ہے وہ راتوں رات امیر ہو گئے. ہاں لیکن اس وہ والے تاثر پہ کیوں نہیں رہتے؟ وہ تاثر اس لیے نہیں کہ وہ ہونا ذرا کم ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، ہاں جی. لیکن یہ جو خوف کا تاثر یہ جی. سب لوز کرنے کا ہاں تاثر جی. سب کو ہوتا ہے. جی ایک اگر میں یہ بھی بھی گیا، خوف ہے کہ فیلڈ ڈوب جائے گی، ہاں ختم میں ہو بھی جائے گیا، گا میں بھی ڈوب گیا تو کیا ہوگا. جی یہ تاثر بڑا گہرا ہے. ہاں جی لیکن اب جو پوزیشن ہے اس وقت 99 کے بعد ہمارا SECP بنا، جی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ہاں جو کہ ریگولیٹر ہے ہماری ایکسچینج کا. جتنے قوانین ہیں جو اس پہ ہے اس پہ چیک جو ہے وہ SECP رکھتا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ، اور بہت سخت چیک رکھتا ہے. تو اس لیے اور پھر کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا، کمپیوٹر آ گیا، بینکس ہمارے کمپیوٹرائز ہو گئے، مینول کام ختم ہو گیا، اب آپ کا انٹریکشن ختم ہو گیا ہے، لوگوں سے بہت کم رہ گیا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹریسز اب آپ ٹریس کر سکتے ہیں اپنی منی کو، کسی کو آپ نے دینا نہیں ہوتا، اکاؤنٹ ہے، آن لائن ہے، آپ کا پیسہ جاتا بھی ہے تو بینک کے ذریعے جاتا ہے اور آتا بھی ہے تو بینک کے ذریعے آتا ہے. اور اگر آپ کو کہیں لاس ہوتا ہے تو اس کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ یہ کیوں، کہاں، کس طرح ہوا. تو اس لیے اب یہ چیز تو رہی ہی نہیں ہے کہ اس میں فراڈ ہو جائے گا یا اس میں کوئی آپ کے پیسے کھا جائے گا. مارکیٹ کبھی بھی آپ کا پیسہ نہیں کھاتی. جی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مارکیٹ کبھی آپ کا پیسہ نہیں کھاتی. آپ کا پیسہ اگر نقصان ہوتا ہے یا ڈوبتا ہے تو وہ آپ کی اپنی غلطی اور لالچ کی وجہ سے ڈوبتا ہے. اگر آپ ان دو چیزوں پہ اپنے پہ کنٹرول کر لیں، اپنا صبر جو ہے اس میں رکھیں، تو پھر آپ اس میں اس فیلڈ میں آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا. ہاں جی. اچھا سر اس کو ہم آن لائن بھی شروع کر سکتے ہیں، جیسے اب اور بھی کافی بٹ کوائن ہے، جیسے اور بھی کافی چل پڑے ہیں اب وہ آن لائن ہوتے ہیں، جیسے گھر پہ بیٹھ کے بھی اسٹارٹ کیا جاتا ہے، تو اسٹاک ایکسچینج بھی جو آن لائن کی جا سکتی ہے. جی بالکل، یہ وہ بھی ایپ کے ذریعے ہوتے ہیں. ہاں جی. یہ بھی ٹریڈنگ ایپ کے ذریعے ہوتی ہے. آپ نے اپنے بروکر جس کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے ان سب کی ایپ ہے، جی. وہ ایپ اپنے فون پہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. تو سمپلی اب آپ کو طریقہ آنا چاہیے، جو شخص موبائل فون، اینڈرائڈ فون یا یہ جو اسمارٹ فون جسے ہم کہتے ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے. اصل اس میں جو مسئلہ ہے وہ فیصلہ سازی کا ہے. ہاں جی. کہ کب فیصلہ لینا ہے، کون سی چیز خریدنی ہے، کب خریدنی ہے اور کب بیچنی ہے، یہ چیز ہے. اچھا سر پاکستان میں ایکسچینج کے کتنے وہ ریٹ رکھے گئے ہیں، ایکسچینجز کتنے ہیں؟ پاکستان میں اس وقت 2 ایکسچینج ہیں. ایک پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے اور ایک پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ ہماری جو لوکل کمپنیز ہیں پاکستان میں جو لسٹڈ ہیں ان سب کے حصص کا کاروبار ہوتا ہے، ان کے شیئر کا کاروبار ہوتا ہے، اور ان کے جو بانڈز ہیں وغیرہ وہ جو اور منی مارکیٹ کے جو ٹولز ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. اور جو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے اس کا پاکستان کے لوکل 1-2 پروڈکٹس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں، وہ بھی بہت تھوڑا ہے. وہ بنیادی طور پر کموڈٹی میں ڈیل کرتی ہے، جس میں آئل ہے، گیس ہے، سویا بین ہے اور کرنسیز ہے. اور جو کہ انٹرنیشنل ایکسچینجز ہیں ان کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور وہاں پر جو کاروبار ہو رہا ہوتا ہے کموڈٹی کا اس کو پاکستان میں آفر کرتے ہیں. تو وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اچھا سر انٹرنیشنل لیول پر جو اسٹاک یہ ہے ٹریڈنگ کے بھی کافی ایپس بن چکے ہیں، تو وہ بھی اسٹاک ایکسچینج میں گنے جاتے ہیں یا وہ چیز علیحدہ ہے جو ٹریڈنگ کی جاتی ہے آن لائن ٹریڈنگ کافی مختلف ایپس کے ذریعے؟ جی ہاں، وہ بھی بیسیکلی بنیادی طور پر کسی بروکر کے ہی ایپ ہوتے ہیں. بیک اینڈ پہ ایک بروکریج چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں جو ان کے ڈفرینٹ ایکسچینجز ہیں، جیسے امریکہ کی نیسڈیک ہے، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے، ان میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھے ٹریڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے انہی ایپس کے ذریعے، کہ آپ کو وہ بروکر ہیں جو آپ کو وہ سمپلی دے دیتے ہیں. تو اب اس وقت اس کی دنیا بہت وسیع ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صرف پاکستان میں، آپ چائنا کے ایکسچینجز میں ٹریڈ کر سکتے ہیں، کوریا کے ایکسچینج میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جی اچھا سر شیئرز ہیں، ان کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کا انتخاب کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے 2 بتایا تھا کہ 2 قسم کے شیئر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 چیزیں ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں 2 کام ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے ٹریڈنگ، ایک ہے انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیسے کو کسی کمپنی کے یا مختلف کمپنیز کے حصص خرید کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، خاموشی سے آپ اس کے حصہ دار بن جاتے ہیں،
اور وہ پیسہ آپ کا مستقل اس کمپنی کے جو کام ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتا ہے اور وہ ہر 3 مہینے کے بعد اپنے ریزلٹ جو ہیں انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو دینے ہوتے ہیں جی اور اس کی بنیاد پر ان کو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے شیئر ہولڈر میں وہ تقسیم کرتے ہیں ڈیویڈنڈ کی شکل میں اور وہ آپ کو ملتا رہتا ہاں ہے. جی. شیئر کی پرائس سے اوپر نیچے سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی. آپ نے لانگ ٹرم 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال کے لیے پیسہ اس میں لگایا ہوا ہوتا ہے اور وہ مستقل جو ان کی کمپنی کا جو کاروبار ہے اس سے جو پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے اس سے آپ پیسے آپ کو ملتے رہتے ہیں. یہ تو ہو گئی انویسٹمنٹ. اب دوسری چیز ہے ٹریڈنگ. جی ٹریڈنگ یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر شیئر خریدتے ہیں. آج آپ نے آج صبح شیئر خریدا, آپ اسے آدھے گھنٹے میں بھی بیچ سکتے ہیں, 2 گھنٹوں میں بھی بیچ سکتے ہیں, شام کو بھی بیچ سکتے ہیں, اگلے دن بھی بیچ سکتے ہیں, اگلے ہفتے بھی بیچ سکتے ہیں. تو اس میں وہ ہے ٹریڈنگ کہ جتنا جلدی آپ بیچ سکے, جتنا جلدی, اتنا آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس کو میں نے رکھنا ہے. کئی شیئر ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ اپنی لویسٹ پرائس پر آیا ہوا ہے, آج میں نے اس کو خرید لیا تو 1 ہفتے کے بعد یہ اپنی اوپر والی جو اس کی رینج ہے وہاں پہنچ جائے گا. تو 1 ہفتہ آپ انتظار کرتے ہیں, وہ وہاں پہنچتا ہے تو آپ بیچ دیتے ہیں. یا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے آنا شروع ہو گیا یا اس میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تو آپ اس کو امیڈیٹلی اسی وقت ہی فروخت کر دیتے ہیں. یہ ٹریڈنگ ہے. ہاں جی اس میں آپ رکھتے ہی نہیں ہیں لمبا, اس میں آپ لیا اور اسی دن بھی بیچ دیا, گھنٹے میں بیچ دیا, 2 گھنٹوں میں بیچ دیا, اگلے دن بیچ دیا. یہ ٹریڈنگ ہے اور وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے 2 سال 4 سال 6 سال کے لیے کی ہوئی ہے. جی. اور سر اگر کسی کمپنی کے شیئرز خریدنے چاہیے تو اس کمپنی کو کیسے جانچا جائے کہ اس کمپنی کے کتنے فائدے مند ہوں گے شیئرز لینا؟ اس کمپنی کو جانچنے کے لیے جو بنیادی عوامل ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا پچھلا ریکارڈ ہے. اگر آپ ابھی نئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا تو اسٹاک ایکسچینج میں ان کے لیے لازم ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد اپنی جو رپورٹ ہے انہوں نے وہ لازمی جمع کروانی ہوتی ہے. تو اس کو آپ کو اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ سے آپ کو سارا ڈیٹا مل جاتا ہے پچھلا, کہ انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں, 8 مہینے میں, سال میں, 2 سال میں, 1.5 سال میں اپنے جو شیئر ہولڈر ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا ان کو یہ پروفٹ دیتے رہے ہیں تو کتنا دیتے رہے ہیں. اگر یہ کمپنی پچھلے 10 سال سے پروفٹ دے رہی ہے اور مسلسل دے رہی ہے تو آپ کے لیے تو وہ بہت زیادہ, آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ پچھلے 10 سال سے اچھے برے حالات میں پروفٹ دیتی رہی ہے اور ایک وہ کمپنی ہے کہ جس نے پچھلے 3 سال سے 1 روپیہ اپنے شیئر ہولڈر کو نہیں دیا, تو آپ کو یہ چیز تو سامنے نظر آ جانی چاہیے کہ میرے لیے فائدہ مند کون سی چیز ہے. اچھا سر, اس کی قابلیت کتنی درکار ہوتی ہے؟ یعنی قابلیت سے مراد مطلب کتنی قابلیت چاہیے ہوگی کسی بھی اسٹاک ایکسچینج میں چلنے کے لیے, لانگ ٹرم چلنے کے لیے؟ اچھا, اس میں 2 اس میں باتیں آ جاتی ہیں. ایک تو جاب ہے. اگر آپ کسی بروکریج کے ساتھ یا کسی فرم کے ساتھ جاب کرتے ہیں تو جو جاب کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کو مارکیٹنگ کی یا بزنس کی یا فائنانس کی وہ چاہیے ہوتی ہے, وہ تو آپ کی جاب ہوگی. لیکن اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی فارمل کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی سمجھ ہونی چاہیے. سمجھ ہونی چاہیے, آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے اور سمجھ آپ کو سیکھنے سے کرنے سے آئے گی, ویسے سمجھ نہیں آتی. جی. اچھا سر, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن کو اسٹاک ایکسچینج کرنے چاہیے یا ٹریڈنگ کرنی چاہیے, آپ کے خیال میں کون ایسے لوگ ہیں جن کو اس طرف آنا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں آنے والی جو بات ہے اس میں تو پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو انتہائی ارلی ایج سے یہ کرنا سکھاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے بہت جلد اپنے جو اخراجات ہیں وہ پورا کرنا شروع ہو جائیں گے. جو آج کل ہمارے یہاں مسئلے مسائل ہیں کہ بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے, فی پوری نہیں ہوتی, اگر آپ بہت چھوٹی عمر سے, جیسے وہ کالج گوئنگ ہوتا ہے اسکول کے بعد, تو اسی وقت ہی اس کو اس فیلڈ میں ڈال دیں اور چھوٹے جو اس کی پاکٹ منی ہے اسی سے اس کو کروانا شروع کر دیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور وہ اپنے ان اخراجات کو پورا کر لے گا اور سیکھ جائے گا. اب یہ کہ اس کے لیے عام یا کسی کو بندے کو کس طرح آنا چاہیے, اس میں وہ لوگ کہ جن کے میتھ کے, نومیریسی کے جو سکلز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوں, جو ٹیم ورک کر سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ جن کی کمیونیکیشن سکل بڑی اسٹرانگ ہو, وہ اس میں آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جو انتہائی اچھے طریقے سے اپنے ان چیزوں کو پڑھنے لکھنے سمجھنے والے ہوں, یعنی جس کہتے ہیں نو ہو رکھنا,
اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ نو ہو کی ضرورت ہوتی ہے، ہر روز کے حساب سے کہ آج نیوز کیا جا رہی ہے، آج پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، امن و مطلب امان کی دماغ کو صورتحال ہر کیا ہے۔ ٹائم حاضر ناظر رکھنا حاضر ہوتا ہے۔ الرٹ لوگ، ہاں جی، سست آدمی اس میں نہیں چلے گا، اور وہ لوگ کہ جو انتہائی پریشر میں ہاں جی، انتہائی تیز فیصلے لے سکیں وہ اس میں کامیاب ہے، ہاں جی، اور ان لوگوں کو آنا چاہیے اس میں۔ اور خواتین کے لیے یہ بہت اچھی فیلڈ ہے، ان کے لیے کہ جن کے پیسے اپنی کمیٹیوں میں یا کہیں اور کسی ایسی جگہ پہ وہ رکھتی ہیں، ہاں جی، وہ انویسٹ کر سکتی ہیں، ان کو ایک مستقل ذریعہ ملتا رہے گا۔ اور ایک اور چیز میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا، میں اپنے کلائنٹ کو اور اپنے دوستوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو آپ انہیں بہت کچھ دیتے ہیں، ہم سارے دیتے ہیں، ہاں جی، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس جو وہ مٹیریل دیتے ہیں، برتن اور یہ اور وہ اور فلاں، اس میں سے کچھ پیسے بچا کے اس بچی کو کچھ شیئر لے کر دے دیں ہاں جی، اچھی کمپنیز کے، تو اس کا ایک انکم کا مستقل ذریعہ ہو جائے گا، جی، اور اس کو کسی کے دستے نگر نہیں ہونا پڑے گا، جی، چاہے وہ جاب کرتی ہے، جو بھی کرتی ہے وہ کرتی رہے گی۔ بٹ یہ جو چیز ہے، جو اچھی کمپنیز ہیں جو پچھلے 20-30 سال سے پروفٹ دے رہی ہیں اپنے شیئر ہولڈر کو، تو آپ اس کے شیئر خرید کے اپنی بچیوں کو جہیز میں دیں، ہاں جی، مستقل ان کا انکم کا ایک ذریعہ ہوگا، اور نہ صرف وہ ہوگا بلکہ ان کے ہاں یہ ایک روایت پڑ جائے گی، وہ بھی آگے اپنے بچوں آگے کو، سے آگے بچتوں کی روایت پڑ جائے گی، وہ اس کو بڑھائیں گی، ایز اے بزنس چلنا بزنس شروع ہوگا، اور ان کو منتھلی ایک ہر دوسرے تیسرے مہینے پیسے آئیں گے، ہاں جی، ایک ایکسٹرا منی ان کی آتی رہے گی، جی، جس سے کہ وہ جو ہم ان کو مٹیریل لے کر دیتے ہیں ان کے جہیز میں، اور جو سالہ سال پڑا رہتا ہے کسی کام نہیں آتا، وہ ان کے بڑے کام آئے گا، اور اس فیملی کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی رہیں گی۔ اچھا سر، اسٹاک ایکسچینج کا ریگولیٹر کون ہے؟ SECP، اچھا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف جی، پاکستان، وہ اس کو ریگولیٹ وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ اس پہ چیک رکھتا ہے، اس کے سارے جو چیزیں ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے، ہاں جی، وہی کمپنیز کو بھی، اسٹاک ایکسچینج کمپنیز کو بھی دیکھتا ہے، ان کے ساتھ جو کام ہوتے ہیں، اور SECP بھی ان کو دیکھتا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج کو بھی دیکھتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اگر کوئی ریگولیرٹی ہو رہی ہو، کوئی پرابلم ہو رہی ہو، اور جہاں پر ان کو کوئی نظر آئے تو وہ پھر ان کو چیک کرتے ہیں، ہاں چیک جی۔ رکھتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے خیال میں کوئی آپ کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس رہا ہو اب تک کا کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو چاہتا تھا بندہ کہ ہمیشہ کہتا رہتا ہو کہ اسٹاک ایکسچینج تو بکواس ہے، مطلب ڈوب جاتی ہے، ڈر ہو، اور لیکن پھر اب اسٹاک ایکسچینج میں وہی سب سے زیادہ آگے؟ آگے والی بات تو اس میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے یہ کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہے، جی، اس میں اپ بہت ڈاؤنس آتے ہیں۔ نہیں اپ ڈاؤن والی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں 20,000 والے لوگ بھی ہیں ہاں جی، اور 20 ارب والے لوگ بھی ہیں۔ کیوں کہ اس میں انڈیویجول بھی پرسنل کیپیسٹی میں بھی کام کر سکتا ہے، اور اس میں ادارے ہوتے ہیں، آپ کے سارے بینکس، آپ کے میوچل فنڈز، آپ کے انشورنس کمپنیز، اور آپ کے بڑے بڑے ادارے جو کمپنیز ہیں وہ سارے اس میں انویسٹ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کون آگے ہے کون پیچھے، اس میں آپ نے اپنے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں بے شمار میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں تھا، اور وہ یہ بات کرتے تھے کہ اس میں پیسے ڈوب جاتے ہیں، یہ فراڈ ہے، یہ ہم نے ابھی تک کسی کو بنتے نہیں دیکھا۔ جب ان کو پراپر ٹریننگ دی گئی، دکھایا گیا کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، ہاں جی، اس کا یہ ایک سیکھنے سمجھنے والی بات ہے، اور ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو آپ نے جب سمجھ لیا تو پھر یہ آپ کو نقصان نہیں دیتی۔ جب آپ کو چھری کا استعمال آتا ہو ہاں جی، تو چھری آپ کو کٹ نہیں لگاتی، جی، لیکن جس بچے کو چھری کا یا نہ استعمال آتا ہو تو وہ عموماً اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہاں ہیں۔ جی، اس کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس چیز کو مت، اس چھری کو مت اٹھائیں۔ جیسے باقی ہر چیز میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے سیکھیں، اس کو سیکھیں۔ سمجھیں، پھر شروع کریں۔ یہ ہمارے سیکھے معاشرے بغیر میں کچھ بھی یہ شروع بہت نہیں۔ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کیے ہم اپنی لوگ رائے فیصلہ لے لیتے اتنے یقین سے دے دیتے ہیں، اتنے جی، یقین سے ہم اپنی رائے جی، دیتے ہیں کہ اگلا سننے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بہت ٹھیک کہہ رہا ہاں ہے، جی، حالانکہ ایسا نہیں۔ اگر آپ اسی سے پوچھیں کہ آپ نے ٹریڈنگ کی ہے، آپ نے کوئی ٹریننگ لی ہے، آپ کا کوئی تجربہ نہیں، میں نے سنا ہے، یہ تو ساری دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، سننے پہ چلتے ہیں سننے اسے۔ پہ چلتے ہیں۔ اچھا ناظرین، تو آج کا جو ہمارا کریئر تھا اسٹاک ایکسچینج، جاوید افسر صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو لوگ اسٹاک ایکسچینج میں آنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے آ سکتے ہیں، اور جن کا پہلے سے ہی تاثر بنا ہوا ہے کہ نہیں یہ ڈوب جائے گی یا اس میں ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلے اس کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے، پہلے اس کو آپ سیکھیں اور پھر آپ کوئی فیصلہ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میرے گیسٹ جاوید افسر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔